नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली नशिस्त में हमने 8वें रुकू की आयत नंबर 194 194 तक तिलावत की थी। अब हम उससे आगे यानी 195 से शुरू करते हैं। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि, और तुम खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्क़ू बि अयदीकुम, और ना डालो अपने हाथों को, इलत तहलुका, हलाकत में। व अहसिनू, और नेकी करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह दोस्त रखता है नेकी करने वालों को। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से रिवायत है, ये आयत अंसार के बारे में नाजिल हुई कि जब इस्लाम को क़ुव्वत और गलबा हासिल हो गया तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब इस्लाम मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हो गया है। इसके अलावा इसके मददगारों की तादाद भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब हमें अपने माल और जायदाद की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो कि काफ़ी ज़ाया हो चुका है, और उसकी इस्लाह करनी चाहिए। यानी कि हमें अल्लाह की राह में नहीं इतना ज़्यादा अब खर्च करना चाहिए पहले हम जितना करते थे, क्योंकि अब इस्लाम काफ़ी फैल चुका है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में दाखिल हो चुके हैं। तो तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करो और अपने हाथों को हलाकत में ना डालो, अपने हाथ तंग मत करो खर्च करने से, क्योंकि अल्लाह की राह में ख़र्च करना बेहतरीन है और वो माल बेहतरीन है जो अल्लाह की राह में ख़र्च हो जाता है। फिर अल्लाह कहता है कि अल्लाह से डरो और जान लो कि अल्लाह साथ है परहेज़गारों के। अल्लाह ताला हमेशा परहेज़गारों के साथ होता है, तो हमें अल्लाह ताला ही से डरना चाहिए और अपने हाथों को अल्लाह की राह में ख़र्च करने से तंग नहीं करना चाहिए। अगली आयत में अल्लाह ताला ने हज और उम्रे के बारे में बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि व अतिम्मुल हज वल उम्रता लिल्लाह, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए। फ़ाइन उहसिरतुम फमस्तैसरा, फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो मुयस्सर आए, मिनल हद, क़ुरबानी से। वला तहलिकू, और ना मुंडवाओ, रुऊसाकुम, अपने सर, हत्ता, यहाँ तक यबलुगल हदयु महिल्लाह, के क़ुरबानी पहुँच जाए अपनी जगह। फ़मन काना मिनकुम मरीज़न, बस जो कोई हो तुम में से बीमार, औ बिही अज़म मिन रअसिही, या इसके तकलीफ़ हो इसके सर में, फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन, तो बदला दे रोज़े से, औ सदक़तिन, या सदक़े से, औ नुसुक, या क़ुरबानी से। फ़इज़ा अमिन तुम, फिर जब तुम अमन में हो। फ़मन तमत्ता बिल उम्रा, तो जो फ़ायदा उठाए हज के साथ उम्रा को मिलाकर, इलल हज, यानी हज के साथ। फ़मस्तैसरा मिनल हद, तो जो मुयस्सर आए क़ुरबानी दे। फ़मन लम यजिद फ़सियामु, तो फिर ना पाए तो वो रोज़े रखे। सलासतिन अय्यामिन, 3 दिन के, फ़िल हज्जी, हज के अय्याम में। वसबातिन, और 7, इज़ा रजातुम, जब तुम वापस आ जाओ। तिलका अशरतुन कामिला, ये हुए पूरे 10। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलु, ये इसलिए है कि जो ना जिसके घर वाले ना हो मौजूद, हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, मौजूद ना हो मस्जिद हराम में। वत्तकुल्लाह वअलमू, और तुम डरो और जान लो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। हज की तफसीर से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हज के लुग़वी मायने और इस्तिलाही मायने क्या हैं। हज के लुग़वी मायने हैं क़सद करना, और इस्तिलाही मायने हैं कि किसी ख़ास दिन, ख़ास मकाम, ख़ास लिबास और ख़ास वक्त में बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। हज की 3 इक़साम हैं: हज अफ़राद, हज तमत्ता, हज क़िरान। हज अफ़राद ये है कि इसमें एहराम सिर्फ़ हज के लिए बांधा जाता है, उसमें सिर्फ़ हज किया जाता है। हज तमत्ता ये है कि उसमें एहराम बांधकर उम्रा किया, फिर खोल दिया, और फिर 8 ज़िलहज को एहराम बांधा और हज की तैयारी की और हज किया। हज क़िरान ये है कि इसमें हज और उम्रा दोनों की नीयत से एहराम बांधा जाता है। मनासिक हज की अदायगी से पहले एहराम खोलना जायज़ नहीं है। मनासिक हज की अदायगी से पहले एहराम खोलना जायज़ नहीं है। अगर हज या उम्रे की नीयत से एहराम बांधा गया हो तो इसको पूरा करना ज़रूरी है, उससे पहले हज कर एहराम नहीं खोलना चाहिए, ख्वाह वो नफली हो या फ़र्ज़ी हो। लेकिन अगर रास्ते में शदीद बीमारी या किसी दुश्मन की वजह से आपको कोई रोक दिया जाए तो कुर्बानी करके अपने सर मुंडवा कर एहराम खोल दो। यानी कि इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे थे ना कि फिर अगर तुम रोक दिए जाओ तो जो कुर्बानी मुयस्सर आए और पेश करो और अपने सर मुंडवा दो,
یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ پہنچ جائے. یعنی کہ وہی میں آپ کو بات دوبارہ دہرا رہی ہوں کہ حج یا عمرے کی نیت سے اگر احرام باندھا گیا ہو تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر وہ نفلی ہو یا فرضی. لیکن اگر راستے میں کوئی شدید بیماری ہے یا کوئی مجبوری آ گئی یا کسی دشمن نے آپ کو روک دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اگر تم روک دیے جاؤ تو کسی وجہ سے تم رک جاؤ یا روک دیے جاؤ یا دشمن روک دیں تو وہاں پہ قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا لو اور احرام کھول دو. پھر آگے ہے کہ یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ بدلہ دے روزے سے، صدقے سے یا قربانی سے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ جس نے احرام باندھا ہوا ہو اس کے سر میں اگر کوئی تکلیف ہے تو وہ اپنے بال منڈوا لے. اور حدیث میں ہے کہ ایسا کرنے والا شخص 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا یا پھر 3 روزے رکھے گا یا 1 قربانی کرے گا. یعنی کہ احرام باندھنے کے دوران ہی اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو وہ اپنے بال منڈوا لے، لیکن اس کا فدیہ دے، صدقہ دے یا روزے رکھے یا قربانی کرے. اس کے علاوہ جس نے حج کے ارکان تو مکمل کر لیے ہیں لیکن وہ قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں، باقی روزے 7 روزے اپنے گھر میں جا کے رکھے. مگر یہ حکم اس کے لیے ہے جو حرم کی حدود سے باہر رہنے والا ہو. حرم کی حدود سے باہر رہنے والا ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے، یعنی 3 روزے ایام حج میں رکھے گا اور باقی 7 روزے اپنے گھر میں. جو حرم کی حدود میں رہنے والا شخص ہے وہ 10 روزے حرم میں ہی رکھے گا، یعنی ایام حج کے دوران ہی ایک ساتھ 10 روزے رکھے گا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کے سر میں بہت زیادہ جوئیں تھیں، وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے تو جوئیں گرنے لگتی تھیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے انہیں سر منڈوانے کا حکم دیا. تو ہمیں اجازت ہے کہ اگر ہمارے سر میں کوئی تکلیف ہو ایام حج کے دوران تو ہم اپنا سر منڈوا سکتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فدیہ مقرر کیا ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، 3 روزے رکھے گا یا 1 قربانی کرے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات جہاں بھی جاری کیے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ بھی دی ہوئی ہے انسانوں کو کہ اگر جو ہے انسان بندے کو کوئی تکلیف ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ صدقہ دے یا روزے رکھے یا کوئی بھی چھوٹ اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں مشکلات پیدا نہیں کی ہوئی ہیں، یہ صرف ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ ہم اس کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اس آیت سے 9واں رکوع شروع ہوتا ہے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے لازم کر لیا ان میں حج، فلا رفث، تو نہ بے پردہ ہو، ولا فسوق، نہ گالی دے، ولا جدال فی الحج، اور نہ جھگڑا کرے حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ، اور تم جو نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم زاد راہ لے لیا کرو، پس بے شک بہتر ہے زاد راہ تقوی. واتقونی یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حج کے مہینوں کے دوران جب تم ارادہ کر لو حج کا تو بے پردہ نہ ہو، گالی نہ دو، جھگڑا نہ کرو. حج کے دوران تمہیں یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ اہل یمن میں جب بھی سفر پر لوگ جایا کرتے تھے تو اپنے ساتھ زاد راہ یعنی کوئی سامان نہیں لیا کرتے تھے، اپنی بے سر و سامانی کے ساتھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کیے ہوئے ہیں. پھر جب وہ مکہ پہنچتے تھے تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جب بھی نکلو تو اپنے ساتھ اپنا بندوبست پورا کر کے نکلو تاکہ لوگوں سے بھیک مانگنے کی نوبت نہ آئے. لیکن اگر پھر بھی تم تقوی اختیار کر لو تو یہ تمہارے لیے زاد راہ یعنی سامان سے بہتر ہے. لیکن تقوی بھی ضروری ہے اور ساتھ انسان کے پاس سامان ہونا بھی ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پیش آئے. لیس علیکم جناح، کہ نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل. فاذا افضتم، پھر جب تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا اللہ، تو یاد کرو اللہ کو، عند المشعر الحرام، مشعر الحرام کی طرف یعنی مزدلفہ میں. واذکروہ کما ہداکم، اور اسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اگر تم تھے اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم ناواقفوں میں سے. ابن عباس سے روایت ہے کہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز
دور جاہلیت میں بازار تھے، اس دور میں لوگ اس بازار میں تجارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسلام آنے کے بعد مسلمانوں نے حج کے موسم میں تجارت کرنا مکروہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اہل جاہلیت کا یہ دستور تھا کہ مزدلفہ سے منی واپسی پر جمرات یعنی شیطانوں کے نام ہے جو کے پاس میلہ لگایا کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کی شان میں قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ انہیں یاد اللہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے بھی مسلمانوں سے کہا کہ تم اپنے آباء و اجداد کے قصیدے پڑھنے کے بجائے میرے قصیدے پڑھا کرو، یعنی مجھے یاد کرو، بنسبت اس کے کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرو۔ اس لیے کنکریاں مارنے کے بعد جب حجاج کرام قربانی یا بال منڈوانے اور طواف زیارت کرنے اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد منی میں قیام پذیر ہوں تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں اور توبہ استغفار کثرت سے کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ میدان عرفات کا نام عرفات کئی باتوں سے مشہور ہوا، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور جنت سے سراندیپ میں اتارے گئے، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے حج کا حکم دیا تو عین میدان عرفات میں دونوں یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس وجہ سے اس کا نام عرفات پڑ گیا۔ دوسری وجہ یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو مناسک حج سکھاتے ہوئے عرفات میں کہا کہ اعرفت، یعنی کیا تم نے ان سب احکامات کو پہچان لیا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ہاں، اس وقت سے اس کا نام عرفات پڑا۔ اس کے علاوہ اس آیت میں لفظ مشعر الحرام استعمال ہوا ہے، یعنی مزدلفہ۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ کی انتہا پر ہے۔ اس پر امام کھڑا ہو کر دعا مانگتا ہے اور تکبیل و تحلیل کہتا ہے۔ 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے غروب آفتاب یعنی جب سورج بالکل اپنے عروج پر ہو اور غروب آفتاب تک میدان عرفات میں ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے، جس کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ الحج عرفہ، عرفات میں ٹھہرنا ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھتے بلکہ مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت قضا، عشاء کی 2 رکعت قضا اور مغرب کی 3 رکعتیں جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ جمع کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ مزدلفہ ہی کو مشعر الحرام کہا گیا ہے۔ یہاں ذکر الہی کی تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ یہاں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کے طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہا جائے۔ ثم افیضوا من حیث، پھر تم لوٹو جہاں سے افاض الناس لوٹیں لوگ، واستغفروا اللہ، اور مغفرت چاہو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رحم کرنے والا بخشنے والا ہے۔ قریش مکہ کے لوگ عرفات سے پہلے ہی لوٹ جایا کرتے تھے اور مزدلفہ میں آ کر رکتے تھے، عرفات میں نہیں ٹھہرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے گھر والے ہیں، حرم سے نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص خطاب قریش کے لوگوں سے کیا اور عام خطاب تمام مسلمانوں سے کیا، اور ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ حج کا بنیادی کام وقوف عرفہ ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ یعنی جتنے بھی لوگ ہیں حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ عرفات میں ضرور حاضری دیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا رکن یہی ہے۔ مزدلفہ میں 10 تاریخ کی رات قیام کیا جاتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد مشعر الحرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے دوسرے پارے کی آیت نمبر 195 195 سے 199 یعنی 199 تک تلاوت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔